पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ था। इस लड़की के माँ बाप, दूर पार के रिश्तेदार और करीब के इलाकों के हकीम और डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कोई भी इस लड़की की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किसी को भी मर्ज समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, लेकिन इसे कोई ज़ख्म या चोट नहीं लगी थी। दर्द कहाँ हो रहा था ये भी इसको मालूम नहीं था। वो कहती थी कि बस मुझे दर्द हो रहा है। इसकी उम्र भी कम थी, इसलिए शायद वो अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लंबे कद की, इसलिए अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती थी। इसकी माँ की आंखों में आंसू थे और वो अपनी बेटी के दर्द पर तड़प रही थी, और बाप कुछ भी करने को तैयार था। वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नवाब था, और मैं इनके घर में काम करने वाली एक नौकरानी और इनकी बेटी शाहीना की ख़ास दोस्त थी। और नौकरानी भी थी, सिर्फ इनकी बेटी की काम करती थी, इसलिए मैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान थी और सबसे ज़्यादा काम भी मुझ पर ही थे। नवाब साहब ने डॉक्टर्स को डांटना शुरू कर दिया कि आप सब किस काम के हो? अरे मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा, बस इस लड़की की तकलीफ़ कम कर दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। मजबूरी में इसको बेहोशी की दवा दी जाती थी तो वो सो जाती, लेकिन जैसे ही होश में आती चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। और आज इस बात को तकरीबन 10 दिन हो गए थे, और ये 10 दिन ऐसे गुजरे थे जैसे 10 महीने। फिर एक दिन एक आदमी ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत ही पुराना हकीम है। वैसे तो लोग इसे डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं, लेकिन है वो हकीम ही। हकीमी नुस्खों को ही डॉक्टर की दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। इसकी उम्र अब इतनी ज़्यादा है कि इसे यहाँ लाने के लिए हमें बड़ी सी गाड़ी ले जानी पड़ेगी, जिसमें वो बैठ के नहीं लेट के आएगा, और इसमें बहुत पैसे लगेंगे। पता नहीं वो आए या ना आए। अगर इसकी मर्ज़ी हुई तो आ जाएगा, और हमें यकीन है कि वही इस लड़की का इलाज कर सकता है। नवाब साहब ने कहा कि फिर सोच क्या रहे हो? जाओ इसको लेकर आओ, जिस तरह भी लेकर आना है लेकर आओ। जहाज़ में लाओ, गाड़ी में लाओ, जहाँ से मर्ज़ी लाओ। उन्होंने कहा कि उस इलाके में जहाज़ नहीं जाता, हम गाड़ी में ही लेकर आएंगे, लेकिन पता नहीं वो आता है या नहीं। हकीम साहब बड़े तेवर वाले हैं। नवाब साहब ने कहा कि तुम लोग जाओ, अगर वो नहीं आया तो मैं खुद जाऊंगा, इसके पाँव पकड़ लूँगा, बस वो आ जाए और मेरी बेटी का इलाज करे। शाहीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करती थी, बहुत प्यारी थी, और जो कहती थी इसकी माँ पूरा कर देती थी। जो चाहती थी वो इसको मिल जाता था। सब कहते थे कि अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ सालों तक ये लड़की आफत बन जाएगी, और इसके अलावा नवाब साहब की कोई औलाद भी नहीं थी। इसकी माँ भी भला की खूबसूरत थी, लेकिन अब इसकी खूबसूरती दिन ब दिन ख़त्म हो रही थी, क्योंकि वो नवाब साहब से पहले ही 10 साल बड़ी थी। नवाब साहब की उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना हुलिया इस तरह का बनाया होता था कि वो बड़े मुहज़्ज़िब और शरीफ आदमी लगते थे। उम्र इनकी कोई 34 साल होगी, मगर हुलिये से वो 40 साल के लगते थे। इनको भी बड़ी जल्दी गद्दी नशीन होना पड़ा। इनके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, इसलिए इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं। शाहीना मुझ पर भी बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती थी, और मुझे बार बार यही महसूस करवाती कि तुम तो नौकरानी हो। इसी हवेली में एक लड़का काम करता था। इसका काम सारा दिन कंप्यूटर पर होता था, क्योंकि आजकल हवेली के हिसाब किताब को भी कंप्यूटर में डाल दिया गया था, ताकि हिसाब किताब करने में आसानी हो। इसका नाम मुनव्वर था। मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो शहीना का दीवाना था। मैंने इसे कहा कि इसकी और तुम्हारी और मेरी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। वो कहने लगा कि फिर क्या हुआ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो हमेशा ही कम उम्र रहेगी। एक दिन तो वो तुमसे ज़्यादा जवान और ख़ूबसूरत हो जाएगी। जवान और ख़ूबसूरत तो वो अभी भी है। मैंने इसे बता दिया था कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसने मुझे कह दिया था कि मैं सिर्फ इससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा कि वो नवाब की बेटी है और तुम इनकी हवेली में काम करने वाले नौकर, और मैं भी नौकरानी। देखा जाए तो तुम्हारी जोड़ी तो मेरे साथ ही बनती है। इसने कहा कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, और पढ़ा लिखा हूँ, और आगे भी पढ़ रहा हूँ। कल को मेरी लाखों की नौकरी भी लग सकती है। और नवाबों का क्या है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी अमीर आदमी को ही अपनी बेटी का रिश्ता दें। वो तो किसी भी लड़के को रिश्ता देकर इसको एक पल में अमीर बना सकते हैं। ऐसी कौन सी सहूलत और अय्याशी है जिसके लिए वो अपनी बेटी को किसी और घर में भेजेंगे? वो सारी सहूलत और आसाइशें तो इसी घर में भी मिल सकती हैं, और साथ में एक अच्छा और पुरखलूस आदमी भी मिल जाए तो क्या बुरा है। मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसकी बातें बिल्कुल ठीक थीं, और जब वो इस तरह की बातें करता था
تو میرا دل بہت جلتا تھا اور مجھے شہینہ پر بہت غصہ بھی آتا تھا، لیکن آج وہ جس حالت میں تھی مجھے اس پر رحم آ گیا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے ضرور اس کی سزا ملی ہے، وہ اپنی ماں سے بھی بہت جھگڑا کرتی تھی۔ اس حکیم کو لینے کے لیے لوگ روانہ ہو گئے تھے۔ شاہینہ کی چیخیں سن سن کر میرے سر میں درد ہو گیا تھا، میں تو سو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کو تو پھر بھی بے ہوشی کی دوا دے دی گئی تھی، لیکن میں تب تک جاگتی رہتی تھی۔ شاہینہ کے کمرے کو بار بار دھویا جا رہا تھا، اس کے بستر کو نہ جانے کتنی دفعہ بدلا گیا۔ اس کے کمرے میں مختلف قسم کی دعائیں پھونکی گئیں، کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کو کسی چیز سے الرجی ہے یا اسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، یا کچھ ایسا ہی ہوا ہو جو ہم مس کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی بیماری کے بارے میں نہ دیکھا نہ سنا تھا۔ حکیم نے اتنا کہا تھا کہ میں نے اس بیماری کا ایک مریض پہلے بھی دیکھا ہے، تقریباً 15 سال پہلے، اور وہ مریض پورے 25 دن کے بعد اس دنیا سے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ درد برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اسے بھی اسی طرح درد ہو رہا تھا، اور درد کہاں ہو رہا تھا وہ بتا نہیں پاتا تھا، لیکن پھر درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ ایک جوان مرد تھا۔ اور چھوٹی بیوی تو کم عمر لڑکی ہیں اور بہت دبلی پتلی، ان کے پاس وقت کم ہے، اسی لیے تو اس کے گھر والے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو بچا سکیں۔ وہ بوڑھا حکیم آنے کے لیے راضی ہو گیا، اس نے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اس نے پیسے کیوں نہیں مانگے۔ خیر وہ آیا اور اس نے آ کر شاہینہ کا معائنہ کیا، پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ آپ سب لوگ باہر چلے جائیں۔ جو آدمی اس کو لینے گیا تھا وہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب نے آج تک کسی کا علاج کرتے ہوئے ایسے نہیں کہا کہ سب لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں، یہ تو بس 1 سیکنڈ میں ہی نبض پکڑ کر مرض تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کو اتنی دیر لگتی ہی نہیں ہے۔ پھر نہ جانے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ سب نے کہا کہ شاید یہ بیماری کچھ اس طرح کی ہے۔ ایک رشتہ دار نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ کوئی عام لڑکی نہیں، نوابوں کی اولاد ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ نوابوں کی اولاد ہے تو نہ کروائیں مجھ سے علاج، کسی اور سے کروائیں۔ ہر ڈاکٹر یا حکیم کا علاج کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے باہر چلے جائیں تو آپ لوگوں کو میری بات ماننی ہی پڑے گی، کیونکہ یہ علاج کرنے کا طریقہ ہے۔ نواب صاحب نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے آپ کریں، بس اس لڑکی کو ٹھیک کر دیں۔ جب اپنی اولاد کی چیخیں گھر میں گونج رہی ہوں تو کوئی بھی سکون سے نہیں سو سکتا، اور ہم لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں، پر آپ سب لوگ باہر چلے جائیں۔ اور ہم لوگ اس بات پر حیران رہ گئے کہ پورے 1 گھنٹے تک وہ اندر ہی تھے، اندر سے نہ تو کوئی آواز آ رہی تھی نہ ہی کوئی شور، اور عجیب سی بات یہ تھی کہ شاہینہ کی چیخوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں، ورنہ بغیر نیند کی دوائی کے تو وہ چیختی چلاتی ہی رہتی تھی، لیکن ابھی اچانک سے خاموشی چھا گئی۔ سب یہ سمجھے کہ لگتا ہے کہ علاج کر دیا ہے۔ اس کی ماں اور باپ تھوڑے بہتر ہو گئے، وہ خوش ہو گئے کہ چلو لگتا ہے کہ ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ لیکن جب حکیم صاحب باہر آئے تو مجھے اندر جانے کو کہا۔ جا کر دیکھا تو سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی بیوی سکون سے سو رہی تھیں۔ حکیم کہنے لگے کہ میں نے چیک اپ کر لیا ہے اور اس کے بعد دوائی بھی دے دی۔ دوائی بھی نیند کی ہے، لیکن جو دوائی آپ لوگ دے رہے ہیں اس سے کم سائیڈ افیکٹ والی ہے، اسی لیے اب یہی دوائی دیجیے گا۔ اس نے ایک ڈبی میرے حوالے کی، کیونکہ ظاہر ہے میں نے یہ دوائی دینی تھی۔ میں چھوٹی بیوی کے پاس چلی گئی، لیکن یہاں سے ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ نواب صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب آپ کے پاس بھی علاج نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے کب تک بے ہوش کرتے رہیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ علاج میرے پاس ہے، اور معاملہ صرف بیماری کا نہیں، کسی نے آپ کی بیٹی پر کالا جادو بھی کیا ہے۔ یہ بات سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے۔ ایک عورت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے مرد کو بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرد اس کی دنیاوی مصیبتوں سے ہی حفاظت کرتا ہے۔ جب ایک عورت ایک مرد کے ساتھ رشتے میں بندھ جاتی ہے تو روحانی طور پر بھی وہ دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے اس طرح کی ہوائی چیزیں نہیں آتیں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی اس بیماری کا علاج صرف شادی ہے۔ وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ چھوٹی بیوی کی عمر ابھی تھوڑی کم تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس عمر میں شادی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن شاید انہوں نے 23 سال تک ان کی شادی کے بارے میں غلطی سے بھی نہیں سوچا تھا، اور اب اگر بیماری کے حوالے سے سوچا جائے تو شادی کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
نواب صاحب نے کہا کہ ہم جلد از جلد کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر شادی کروا دیں گے۔ اگر شادی کروانے سے ہماری بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس پر آئی ہوئی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہی اس کا علاج تھا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے تو ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ نواب صاحب آگے بڑھے اور ان کو انعاموں کے ساتھ نوازنے کے لیے چیک لکھنے لگے، لیکن حکیم صاحب نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ پہلے میری پوری بات سن لیں۔ سب لوگ حیران ہوئے کہ اب پوری بات کیا ہے۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج صرف شادی ہی ہوتا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب دو لوگ یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ایک پاک اور صاف رشتے میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی نارمل سی بات ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں سے اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں جو کسی بھی مرد اور عورت سے کسی بھی وقت سرزد ہو سکتا ہے۔ ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شادی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر انسان کو شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس میں نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ معاشرے کے حوالے سے بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ایک انسان کے حوالے سے بھی کہ اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جو شادی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ پر حکیم صاحب نے ابھی اپنی بات پوری نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے اور 2 دن کے اندر اندر ہی کرنی ہے۔ اب سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ 2 دن میں اچھا لڑکا کیسے ملے گا، لیکن پھر بھی ان کی نظر میں شاید کوئی اچھا سا لڑکا نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ کمپیوٹر آپریٹر جو شہینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ سب سے آگے ہی کھڑا تھا۔ اگر نواب صاحب کی نظر اس پر جاتی تو وہ کہتے کہ یہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کا وفادار تھا، ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، شکل و صورت کا اچھا تھا اور عمر بھی اس کی تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔ نواب صاحب نے اس کو ایک نظر دیکھا بھی تھا اور میرے دل پر کیا گزری تھی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ مجھے ایسا لگا کہ بس میری بربادی شروع ہو گئی ہے۔ اگر نواب صاحب نے اس کو شادی کے لیے سلیکٹ کر لیا تو میرا کیا ہوگا؟ لیکن حکیم صاحب نے ایسی بات بتائی کہ میرے مسئلے تو حل ہو گئے، لیکن کسی اور کے مسئلے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی، صرف اور صرف آپ ہی اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے کہ ایک باپ بیٹی سے شادی کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی ماں بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اگر یہ بات سچ نہیں ہوتی تو حکیم صاحب کبھی نہیں کہتے۔ وہ یہاں پر کھڑے ہو کر مذاق تھوڑی کر رہے تھے، اس کا مطلب کہ یہ کہ سب کچھ کرنا ہی پڑنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر حالت میں آپ کو اس سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ اس پر جو عمل کیا گیا ہے اس کے مقابل میں جو مرد اس کی قسمت میں آئے گا وہ بھی کوئی مضبوط مرد ہونا چاہیے، اور وہ آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ شادی کرنی پڑے گی، نہیں تو یہ اس دنیا سے چلی جائے گی، اور یہی اس بیماری کا علاج ہے۔ آپ اس کو باہر کے ملک لے جائیں، کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پیسے خرچ کریں، جو مرضی کریں، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ میں نے علاج بتا دیا ہے۔ نواب صاحب نے چیک لکھ دیا جو کہ ان کا حق بنتا تھا، جبکہ انہوں نے مانگا نہیں تھا۔ وہ اپنا چیک لیے وہاں سے چلے گئے۔ پہلے بھی بہت سے ڈاکٹرز کو دکھا چکے تھے، وقت پہلے ہی بہت ضائع ہو گیا تھا۔ سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر جان بچانی ہے تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا، لیکن نواب صاحب نے ہاں نہیں کہا تھا، اور اس کے بعد شہینہ بی بی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ وہ ہاتھوں سے ہی نکلنے لگیں۔ ایسا لگا کہ اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ اس کی ماں بلک بلک کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ بات مان کیوں نہیں لیتے حکیم صاحب کی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ بات بہت عجیب تھی، لیکن کسی کی جان پر بن جائے اور اس کی جان بچانے کے لیے اگر اس طرح کا قدم اٹھانا پڑے تو اتنی عجیب بات بھی نہیں، کیونکہ سب سے ضروری تو جان ہی ہوتی ہے۔ انسان زندہ رہے گا تو کچھ کرے گا، اور اگر ماں باپ کے سامنے یہ راستہ رکھ دیا جائے کہ وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسے بچا سکتے ہیں، تو وہ اسے بچائیں گے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اب ان کو حکیم صاحب کی بات ماننی تھی۔ ان کی دی ہوئی دوائی سے تھوڑا بہت افاقہ ہوا۔ جلدی مولوی صاحب کو بلا لیا گیا تاکہ نکاح پڑھا دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم بھی ہو گئی، اور اس کے بعد شہینہ بی بی کو نواب صاحب کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ حکیم صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ شادی میں ہوتا ہے، اسی طرح کی رسمیں ہوں گی۔ لڑکی کی جب شادی ہو جائے تو وہ اپنے دولہے کے کمرے میں جائے گی، اسے کہیں اور نہیں بٹھایا جائے گا۔ وہ ابھی بھی درد سے چلا رہی تھی، لیکن جب نواب صاحب اندر چلے گئے تو اچانک سے اندر تھوڑی دیر بعد چیخیں سنائی دینا بند ہو گئیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اب میں چلتا ہوں۔ سب نے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا۔ سب لوگ ان کے گھر کا پتہ پوچھنے لگے۔ حکیم صاحب کی چاندی ہونے لگی۔
میں نے منور کو دیکھا اور کہا کہ آج تو تم بڑے اداس لگ رہے ہو۔ کہنے لگا ہاں ہوں اداس کیونکہ میرا خواب ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا خواب ٹوٹا نہیں ہے، تمہیں پھر سے خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اب جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میری شادی شاہینہ سے نہیں ہوئی میں تب بھی تم سے شادی نہیں کروں گا، تم تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری بد دعا لگ جائے گی، تو اس نے کہا کہ بد دعائیں اگر اس طرح لگتی ہوتیں تو اب تک آدھی دنیا برباد ہو جاتی۔ ابھی بھی اسے پتہ نہیں کس بات کی امید تھی۔ وہ بالکل بھی اداس یا پریشان نہیں لگ رہا تھا۔ اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ یہ بات زیادہ نہ پھیلے اور کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کیونکہ یہ بات بہت عجیب سی تھی۔ اگر کسی ایسے شخص تک یہ بات پہنچ جاتی جو اس بات کا ایکشن لے لیتا اور کہتا کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے، تو پھر کافی مسئلہ بن جانا تھا۔ اسی لیے اس موضوع کو سب سے چھپایا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تھی اور پوری حویلی میں بڑے عرصے بعد بالکل خاموشی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی۔ آج بڑے دنوں بعد میں اپنے کوارٹر میں واپس آئی تھی، لیکن ابھی میری آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ منور نے مجھے ایسی باتیں کہی تھیں۔ جس سے محبت ہو وہ آپ کو ایسی باتیں کہے تو کتنا برا لگتا ہے۔ دل ہی دل میں میں اسے بد دعائیں دینے لگی اور میں نے اسے بہت ساری بد دعائیں دیں۔ مجھے یقین تھا کہ میری بد دعا اسے ضرور لگے گی۔ سب کہہ رہے تھے کہ پچھلے 10-12 دن سے جو تماشا لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن ان سب کو کیا پتا تھا کہ ابھی تماشا شروع ہونے والا تھا۔ میں بھی سو گئی۔ صبح فجر کا ٹائم ہوا تو میں اٹھ گئی۔ میری عادت تھی میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ میرے کوارٹر میں باتھ روم نہیں تھا، باہر نلکا لگا ہوا تھا۔ میں وضو کرنے کے لیے نلکے کے پاس آئی تو میں نے سامنے عجیب سا منظر دیکھا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چلا چلا کر سب کو بلانا شروع کر دیا کیونکہ حویلی کے ذہن میں جو پڑا تھا اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل ہول سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا، جبکہ میرا ان دونوں سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ دونوں دنیا سے جا چکے تھے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ شاہینہ کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ وہ نواب صاحب کی بیٹی نہیں بلکہ ان کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب نواب صاحب نے ان کی ماں سے شادی کی تھی اور یہ نواب صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی پہلی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ شاہینہ کی عمر اس وقت بہت کم تھی، اسی لیے اسے کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ نواب صاحب اس کے اصلی باپ نہیں ہیں۔ اپنی ماں سے تو وہ پہلے ہی نفرت کرتی تھی، اب اس کی نظر اس دولت پر تھی۔ وہ عیاشیاں کرنا چاہتی تھی، ساری دولت اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے یہ ناٹک کیا۔ اور وہ جو چلا رہی تھی اور بلا وجہ ہی چلاتی تھی۔ جب حکیم صاحب وہاں پر آئے انہوں نے اس کے ساتھ ایک ڈیل کر لی تھی کہ تم باہر جا کر یہ بات کرو اور بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی۔ حکیم صاحب بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے اور انہوں نے یہ بات کر دی کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب نکاح ہو جائے گا تو سب کچھ اس کے نام ہو جائے گا، اور سب کچھ اس کے نام ہو گیا تھا۔ اس کی اس حرکت کے بارے میں نواب صاحب اور اس کی ماں کو پتہ چل گیا تھا۔ نواب صاحب کمرے میں گئے تو شاہینہ نے ان کو یہ سب کچھ بتایا اور کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بھول جائیں میری ماں کو اور انہیں طلاق دے دیں، اور آج سے میں آپ کی بیوی ہوں۔ حکیم صاحب کے ساتھ مل کر اس نے یہ ناٹک کیا تھا۔ نواب صاحب اس کے بعد واپس کمرے میں نہیں گئے، وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور اسے یہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ حیران رہ گئیں، جس چھوٹی سی لڑکی کو انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا آج وہ انہیں اس مقام پر لے آئی تھی۔ نواب صاحب اور ان کی بیوی نے خودکشی کر لی اور وصیت میں لکھا کہ اب یہ سب کچھ تمہارا ہے، بیٹی اب تم ہی اسے سنبھالو، اور تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے یہ مرنے کا مقام تھا، ہم تو تمہاری جان بچانے کے لیے اس حد تک چلے گئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم ہمیں رسوا کرو گی۔ وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ بات پوری گاؤں میں اور پورے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ سب لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، سب اس پر تھو تھو کرنے لگے کہ یہ کس قسم کی گندی لڑکی ہے۔ سب نے اس کا کام چھوڑ دیا، میں نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ تجھے حویلی میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ نواب صاحب کی بیٹی نے منور سے شادی کر لی اور 12 سال تو انہوں نے بڑی عیاشی کی زندگی گزاری۔ میں حیران تھی کہ میری بد دعائیں کیوں نہیں لگیں۔ وہ لوگ تو بڑے خوش تھے، لیکن ان دونوں نے اپنی عیاشیوں میں لگ کر سارا کچھ برباد کر دیا تھا۔ ان سے کاروبار سنبھالا نہیں گیا، کاروبار میں نقصان ہونے لگا، لوگ دروازے تک آ کر پیسے مانگنے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن حویلی میں بھی آگ لگ گئی اور وہ دونوں ہی آگ کی نظر ہو گئے۔ اب وہ پوری حویلی جل چکی تھی اور ایک کھنڈر کا منظر پیش کرتی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا، نہ تو اس کو پھر سے بسایا جا سکتا تھا۔
اور نہ ہی وہ رہنے کے قابل ہے، لیکن ابھی تک وہ زمین ایسے ہی پڑی ہے۔ اور آج اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ میری بھی شادی ہو گئی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں۔